बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बुध के दिन का आगाज़ हो गया है। रात का या आखिरी पहर है। तकरीबन इस वक्त 3:45 बजे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फजर की अज़ानें हो चुकी हैं। अब से कुछ देर पहले मैं अभी घर पहुँचा हूँ। अभी भी बल्कि कहीं कहीं से अज़ानों की आवाज़ आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले मैं घर पहुँचा हूँ और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो इस वक्त भी हालात थे, यानी इस रावलपिंडी में मुतअद्दिद मकामात पर और इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे पर मुतअद्दिद मकामात पर रास्ते बंद थे। मैं एक रास्ते पर जाता था तो फिर दूसरा रास्ता लेना पड़ता था। फिर रावलपिंडी में मरी रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर, यानी जहाँ से रास्ता अब खुल भी गया है, वहाँ पर भी जो टायर जलाए गए थे उनका वहाँ से चिंगारियाँ और धुआं उठ रहा था और चिंगारियाँ अभी जो हैं वो जल रही थी और आसार बता रहे थे कि सारा दिन यहाँ पर क्या कुछ होता रहा है। और फिर अभी तक जो खबरें आ रही हैं थोड़ी देर पहले के अपडेट्स के, मेट्रो स्टेशन है उसको आग लगा दी गई है। तो इस तरह के हालात आज रहे हैं। जो कुछ आज हुआ है इस मुल्क में, ये कभी किसी के वहम गुमान में नहीं था और ये कभी ज़िंदगी में ये हुआ नहीं है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। आप सोचें ना कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग कोर कमांडर के घर में घुस गए हों और घर जला दिया हो। घर का जलाना ये कोई मामूली बात नहीं है। यानी अगर किसी गांव देहात में कोई कोई ताकतवर आदमी, कोई वडेरा, कोई जागीरदार कुछ गरीबों की झोंपड़ियां भी जला दे तो ये एक बहुत बड़ी खबर होती है और ये बहुत बड़े जुल्म की बात समझी जाती है। और यहाँ पर कोर कमांडर के घर को आग लगा दी गई। आप सोचें, कोर कमांडर आर्मी चीफ के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत एक तरह की होती है। यानी अपने रीजन का वो आर्मी चीफ होता है, अपने डिवीजन का वो आर्मी चीफ होता है जो कोर कमांडर होता है। और कोर कमांडर के घरों में घुसकर आग लगा दी गई, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था और ये बहुत अफसोसनाक है। यानी आप देखें ना, GHQ में एक मरतबा तब कोई दाखिल हुआ था जब दहशतगर्दी का हमला हुआ था और तब भी जो जवान थे वो छोड़कर नहीं भागे थे अपनी पोजीशंस को और लड़े थे। और आज जो है वो वहाँ से जवान गायब हो गए क्योंकि वो अपने लोगों पर गोली नहीं चला सकते थे। फ़ौज गोली नहीं चला सकती है अपने अवाम पर। जब फ़ौज ने अवाम पर गोली चला दी तो फिर अवाम का, यानी फिर फ़ौज जो है वो उसका वो भरम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए फ़ौज का मसला यह है कि अवाम पर गोली नहीं चला सकते। और जिस तरह से लोग अवाम के जो अवाम और तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी ऑब्वियसली उसमें से थे, आम लोग भी थे, जिस तरह से ये सारे लोग जो है वो कैंट में दाखिल हुए, कैंटोनमेंट्स में दाखिल हुए और जिस तरह से शेरपाव ब्रिज पर लोगों का एक हजूम हुआ और वहाँ पैकेट्स होती हैं, कोई दिन में भी आप वहाँ पर जाते हुए, यानी आप देखें ना, जब आप कोर कमांडर के घर के पास से गुजरते हैं तो आपकी अगर उस कोर कमांडर के घर के सामने गाड़ी ही रोकते नहीं हैं आप, ये गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप डरते हैं कि जी अब ये सवालात होंगे कि कोई रोक ना ले कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं खड़े होकर। तो उन जगहों पर, सेंसिटिव जगहों पर, GHQ के सामने से गुजरते हुए आप मोहतात होते हैं। और ऐसी जगहों पर जो है वो आप सोचिए कि आज लोग घरों अंदर घुस गए और जो कुछ हुआ। अब अगर कल हालात बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाते हैं, आप सोचें कि कल सुबह, आज यानी आज बुध की सुबह होगी और सुबह 9-10 बजे अगर हालात बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाएं तो फिर भी ये जो डैमेज हुआ है इसका इजाला मुमकिन नहीं है और ये पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा एक सियाद दिन के तौर पर कि ऐसा भी हुआ था। और देखें, ये अचानक नहीं हुआ, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बहुत दिन से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि फ़ौज और अवाम के दरमियान एक फासला पैदा हो रहा है, फ़ौज और अवाम के दरमियान एक खला बढ़ रहा है, अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है और एक जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर हो गया है। ये बात हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और इसको बाकायदा महसूस किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि इसके बावजूद कि इसको कंट्रोल करना चाहिए था या इस मसले के हल के लिए इक़दाम उठाए जाने चाहिए थे, क्योंकि फ़ौज, किसी भी मुल्क की फ़ौज अवाम के बगैर कुछ नहीं होती। जो जंगें पाकिस्तान ने लड़ी हैं वो फ़ौज की मदद से लड़ी हैं, अवाम की मदद से लड़ी हैं। अवाम पीछे खड़ी होती है तो जंग होती है, अवाम किसी फ़ौज के पीछे ना हो तो जंग नहीं हो सकती। इस वक्त खुदा ना खास्ता दुश्मन हमला कर दे तो क्या उस तरह से अवाम खड़े हो जाएंगे जिस तरह से 65 की जंग में खड़े हुए थे? खड़े होना चाहिए, आज भी खड़े होना चाहिए। इस सब के बावजूद अवाम को अपने फोर्सेस के साथ खड़े होना चाहिए। मगर ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है इस वक्त, मैं तो दहल गया मेरा दिल
جب ایک خاتون تنہا کھڑی GHQ کا دروازہ زور زور سے اس کا گیٹ ہلا رہی تھی اور باقی لوگ ابھی پیچھے تھے، شاید ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا ہوگا، لیکن خاتون تنہا جو ہے وہ جا کر وہ کر رہی تھی، اور بہت تکلیف ہوئی یہ سارا منظر دیکھ کے۔ اور پھر جب کور کمانڈر ہاؤس میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان جب حملہ کر رہے تھے تو ایک خاتون نے کہا شاباش بچوں شاباش، بہت تکلیف دہ بات تھی یہ۔ میں نے دیکھا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جب کچھ لوگ کر رہے تھے پتھراؤ توڑ پھوڑ کر رہے تھے، ڈنڈے برسا رہے تھے، شیشے توڑ رہے تھے، گھر کے اندر سامان کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو اسی ہجوم میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا 8-10 سال کا، وہ بھی اس قافلے میں شامل تھا۔ تو یہ بہت تکلیف دہ مناظر تھے جو آج ہم نے دیکھے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ڈیمیج، وہ کہتے ہیں نا ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ ڈیمیج جو ہو گیا ہے اس کا ازالہ اب ممکن نہیں ہے۔ تو اس کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے پاکستان کے اداروں نے کیا حکمت عملی بنانی ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ 3 گھنٹے کے لیے محفوظ ہوا تو اس وقت میرا یہ گمان تھا، شاید خوش گمانی تھی، میرا یہ گمان تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہیں گے، کیونکہ اتنا کچھ ہو گیا ہے تو چیف جسٹس یہ کہیں گے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے یہ قانونی نہیں ہے، غیر قانونی ہے، اس لیے ان کو رہا کیا جائے، عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا اور چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی، مجھے یہ لگ رہا تھا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں انائیں بڑی ہیں، ضد بڑی ہے، اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کا کسی کو فکر نہیں ہے کہ چیزیں کیسے بہتر کرنی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، ڈیمیج ہو رہا ہے، لیکن انا اس سے زیادہ بڑی ہے، ڈیمیج سے زیادہ بڑی ہے کہ اب ہار نہیں مانیں گے۔ اور جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، فیصلہ اپنے طور پر بڑا حیران کن ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بیل بیفور اریسٹ کروانے کے لیے کورٹ جائے گا تو احاطہ عدالت سے اس کو گرفتار کیا جا سکے گا، حالانکہ وہ بیل بیفور اریسٹ کروانے آیا ہے، تو کمرہ عدالت میں داخل ہونے سے پہلے بھی آپ نے پکڑ لیا تو بس ٹھیک ہے، اس کے پاس پھر بیل کرانے کا حق ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، اور بڑا حیران کن فیصلہ تھا اسلام آباد کے چیف جسٹس کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیونکہ ہمیں لگ یہ رہا تھا کہ چیف جسٹس یہ کہیں گے، درمیانہ فیصلہ دیں گے اور کہیں گے کہ گرفتاری تو غیر قانونی تھی، لیکن اب چونکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی رہائی عدالت سے عمل میں آنی ہے تو کل ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمیں لگ رہا تھا کچھ اس طرح کا فیصلہ وہ دیں گے، لیکن انہوں نے تو اس گرفتاری کو ہی قانونی قرار دے دیا۔ تو اور عامر فاروق صاحب کے بارے میں جو میں نہیں جانتا، لیکن ان کے بارے میں جو رائے ہے کہ جس طرح سے ان کو قریب سمجھا جاتا ہے، اور ہوا کے رخ کے مطابق وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ تاثر اس سے اور گہرا ہوا ہے جو آج کا فیصلہ تھا۔ اور آگ جو لگ چکی تھی اس پر پانی ڈال سکتے تھے جسٹس عامر فاروق صاحب، لیکن انہوں نے اس موقع کو اویل نہیں کیا، باوجود اس کے کہ اگر وہ یہ کہتے کہ یہ گرفتاری غیر قانونی تھی اور احاطہ عدالت سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، پی ٹی آئی کے مخالفین بھی شاید اعتراض نہ کرتے اور کہتے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ احاطہ عدالت سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال انہوں نے دوسرا فیصلہ دیا اور عمران خان جو ہے وہ اب بھی زیر حراست ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کا رخ موڑا اور عوام میں اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی ایک منظم کوشش کی، اور عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور فوج میں فاصلہ پیدا کرنے اور لڑائی کرانے کی پوری کوشش کی۔ کیا کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ رانا ثناء اللہ کو جب محسوس ہوا کہ عوام کا غصہ ہے اور یہ غصہ کسی نہ کسی پر جا کر نکلے گا، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں کہا کہ میں تو چیئرمین نیب سے کبھی ملا تک نہیں ہوں، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں چیئرمین نیب سے کبھی ملا نہیں ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس کیس کے بارے میں، القادر ٹرسٹ کے کیس کے بارے میں میری چیئرمین نیب سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہم نے نہیں کرایا، یہ کسی اور نے کرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا غصہ اتارنا ہے تو ادھر اتاریں، ہم پر نہ اتاریں، ہم اس میں فریق نہیں ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں کرایا، ہماری تو کبھی نیب سے بات بھی نہیں ہوئی۔ تو رانا ثناء اللہ نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ جو عوام کے غصے کا رخ ہے وہ سیاسی لوگوں کی طرف سے دوسری طرف موڑ دیا۔ آپ دیکھیں نا، یہ حملہ خدا نہ خواستہ رانا ثناء اللہ کے گھر، ڈیرے یا جاتی عمرہ میں بھی ہو سکتا تھا، جو کہ خدا نہ خواستہ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے،
یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں ہوا، وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں نہیں ہوا، تو یہ لیکن وہاں ہو سکتا تھا۔ اب موب تو غصے میں ہوتا ہے، وہ کوئی بھی رخ لے سکتا ہے، تو وہ ذاتی عمرہ کا رخ بھی کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے تمام وہ جگہ، یہاں آپ دیکھیں نا، اپنے غصے کا اظہار وہ کر رہے ہیں ہر اس جگہ پر، یعنی شہداء کے مونومنٹ توڑ دیے۔ میاں والی میں وہ ایک جہاز کا ماڈل لگا ہوا ہے، وہ جہاز کا ماڈل جلا ڈالا کہ اس کا کوئی آرمی کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، یا وہ سمبل ہے فوج کا، حالانکہ وہ ایئر فورس کا سمبل ہے، لیکن چلے وہ فورسز کا سمبل ہے، اس کو بھی جلا ڈالا۔ تو عوام نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار، غصے کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے اس انداز میں کہ جو ہم نے دیکھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، ایک اور باریک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک لڑائی کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس پر آگ پر پانی چھڑکا جا سکتا تھا، نہیں چھڑکا گیا، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فوج بھی جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ جو لڑائی مول لی ہے اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اگر جو آپ تازہ بیان دیکھیں، انہوں نے جملہ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ عوام کا فطری رد عمل ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فوری طور پر عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ گھروں کو چلے جائیں یا اپنا پرامن احتجاج کریں، یا ہم نے جو مقامات مختص کیے ہیں صرف وہیں تک محدود رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، پھر اگر لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے، اور یہ خطرناک بات ہے۔ اور دیکھیں، آج ایک تبصرہ یہ بھی ہوتا رہا کہ کہا جاتا رہا کہ فوج نے ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے راستہ دیا ہو اور عوام کو کور کمانڈر کے گھر میں اور جی ایچ کیو میں گھسنے دیا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ایک اور کارروائی کا جواز پیدا کر رہے ہوں کہ دیکھیں جی یہ حملے ہو گئے اور عوام عمران خان کے اکسانے پر ہوئے، عمران خان کے اشتعال دلانے پر ہوئے، تو عمران خان پر اور مقدمات درج کیے جائیں۔ عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہو۔ یہ سب تبصرے آج ہوتے رہے، لیکن میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ فوج کبھی بھی اتنی بڑی قیمت ادا کر کے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنا نہیں چاہے گی۔ یعنی عمران خان کے اوپر کریک ڈاؤن تو شاید کرنا چاہے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج، لیکن اس قیمت پر ہرگز نہیں کرنا چاہے گی کہ اس کی ساکھ، اس کی ناموس، اس کا روب، دبدبہ سارا مٹی میں مل جائے اور عوام کی جھجک ختم ہو جائے، اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جی ایچ کیو میں اور آرمی میس میں اور اوجڑی کیمپ میں گھس جائیں، اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ گھس جائیں۔ یہ اس قیمت پر جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہیں گے اور نہیں کریں گے، اور اس قیمت پر ہرگز نہیں کریں گے کہ ان کا دشمن ملک جو ہے وہ خوشی کے شادیانے بجا رہا ہو، فوٹیجز چلا رہا ہو، ویژول چلا رہا ہو اور بتا رہا ہو، اور بی بی سی جو ہے وہ چاروں شہروں سے لائیو کٹ کر کے بیٹھا ہو کہ دیکھیں جی عوام کہاں پر جا گھسے ہیں۔ تو ہرگز اس قیمت پر جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ رات جب پریس ریلیز آئی تھی آئی ایس پی آر کی، اس پریس ریلیز سے لگ گیا تھا کہ گرفتاری ہوگی، اور آج جب گرفتاری ہوئی تو ایسا لگا کہ پوری حکمت عملی نہیں بنائی گئی۔ مثلا اگر عمران خان کو گرفتار کرنا تھا تو پھر شاید یہ اگر انٹرنیٹ بند کر کے ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ نہیں ہوئی، تو پھر یہ انٹرنیٹ تو اس وقت بند کر دینا چاہیے تھا جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، پھر کئی گھنٹے تک انتظار کیوں کیا گیا؟ تو ایسا لگتا ہے کہ اس رد عمل کی توقع نہیں تھی فوج کو کہ عوام کا یہ رد عمل آئے گا۔ کل رات کو ہم صدیق جان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم 4-5 لوگ تھے، 2-3 سینئر جرنلسٹ تھے ہمارے ساتھ اور بھی، ہم سب اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر صبح عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ پشاور میں عوام کور کمانڈر کے گھر کا گھیراؤ کر سکتے ہیں۔ ہم اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے، اور پشاور میں بھی صرف یہ خدشہ تھا، لیکن ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ لاہور میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور راول پنڈی میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے سوچا نہیں تھا، یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے یہ ہم شاید اتنا لائٹ لے رہے ہیں، یہ اتنی سادہ اور آسان بات نہیں ہے۔ بہرحال چیزیں ابھی بہت جو ہے وہ پریشان کن ہیں اور بہت ہی افسوسناک ہیں۔ اللہ کرے کہ آج جو دن طلوع ہونے والا ہے اب سے کچھ ہی دیر میں، اللہ کرے کہ وہ بہتری کی نوید لے کر آئے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔